खुदावंद यसु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिल यकीन। खुदा के कलाम में से अजीम और ख़ूबसूरत भेदों को हम आपके लिए बहुत आसानी से यहाँ पर बातचीत के ज़रिए आपसे डिस्कस करते हैं और पादरी शर्जील खान साहब हमारे साथ होते हैं हमेशा। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, गुज़िश्ता हफ्ते जिस तरह एक हमारे पास क्वेश्चन आया था और उन्होंने पूछा था हारमोनिक्स के बारे में, और आप बड़ी खूबसूरती से एक आयत में से बात बता रहे थे कि उनका सुर सारी ज़मीन पर, और आपने बड़ी खूबसूरती से उसको बाइबल मुक़द्दस में से साबित किया था। हम आज फिर चाहेंगे कि आप उसी सिलसिले को आगे और तफसील से बयान कीजिए। शुक्रिया सिस्टर। इसमें वो आयत मुक़द्दसा वाज़े तौर पर बताती है, हम उसको देख सकते हैं। इसका आगाज़ असल में दूसरी आयत से होता है। जी हाँ। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। दुरुस्त। दरअसल ये हारमोनिक्स, जिसे मौसीकियत भी कहते हैं, म्यूज़िक की टर्म है ये, और ये एक्चुअली फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, उसकी तिबियात की एक शाख है, जिसमें आपको मैंने मिसाल दी थी कि घड़ी की जो टिक टिक होती है वो एक ख़ास वक्फे से होती है। उसके सेकंड्स जो चलते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। उसमें आप याद रखें कि वो ऐसे ही है जैसे आप स्प्रिंग को खींचें और फिर आप उसे छोड़ दें। आप जितना उसको खींचेंगे तो अपनी असल हालत को बरकरार रखने के लिए, यानी जब वो बिल्कुल स्टैटिक था, साकिन हालत में था, जी हाँ। तो वापस आने के लिए वो जितना आपने खींचा था उतना ही फासला वो वापस पहले तय करेगा, अपनी असल पोजीशन से पीछे जाएगा, फिर उसके बाद एक बार फिर आगे जाएगा। सही। और ये घड़ी की टिक टिक की मानद है। दुरुस्त। जितना डिस्टेंस वो आगे तय करता है उतना ही वो पीछे। तो वैसे ही घड़ी की सुई एक सेकंड का जो फासला तय करती है, उसके बाद उतना ही फासला वो दूसरे सेकंड के लिए भी तय करती है। सही। तो ये सेम डिस्टेंस ट्रेवलिंग है और इसको काइनेटिक फोर्स कहा जाता है। हर की कुव्वत है इसके पीछे। यानी जितना आप आगे मुंतकिल करने के लिए कुव्वत लगाएंगे किसी चीज को, उतना ही वो आपको उसका रद्द-ए-अमल पीछे भी देती है। तो ये न्यूटन के तीसरे कानून हरकत यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बराबर बात है। इक्वल रिएक्शन इक्वल एक्शन। इसको मैं बिल्कुल दो अल्फाज में इस तरह से कहा कि जितना अमल होगा उतना ही रद्द-ए-अमल होगा। ये सेम सी बात है। तो ये काइनेटिक फोर्स के तहत है। आप इसमें कलाम की बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर उनकी आवाज़ की बात की जा रही है, म्यूज़िक की बात की जा रही है। जैसा कि सुर हैं तो वो 7 सुर गिने जाते हैं, तो वो सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप उसमें से पहला सुर निकाल दें तो आप कभी डायरेक्ट दूसरा सुर नहीं बजाते। सही। एक मिसाल दे रहा हूँ, सही, यानी उसके बगैर आपकी मौसीकी पूरी नहीं हो सकती अगर आप उनमें से एक सुर भी निकाल दें। तो यही चीज हारमोनिक्स है, यानी इनमें एक खास रब्त है, एक कनेक्टिविटी है, ताल्लुक है इनका। और इस चीज को आगे प्रोफेटिकली नबूवती अंदाज में रोमियो 10वें बाब की 18वीं आयत में पेश किया गया कि उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। सही। यानी ये खुदावंद यसु मसीह के बारे में बयान की जा रही है। ये उसका रूहानी पहलू में बयान कर रहा हूं कि खुदावंद यसु मसीह की खुशखबरी यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है, तो जो उसकी कुदरत और कुव्वत या उसकी मौसीकियत है या जितना उसका पैगाम है, वो उसी कुव्वत से आगे भी मुंतकिल होता है। आमीन। जिस कुव्वत से, जिस कुदरत से वो एक शख्स तक पहुंचा है, वो दूसरे में भी उसी कुव्वत और कुदरत से मुंतकिल होगा, क्योंकि वो इंजील है। सही। और इंजील को खुदा की कुदरत कहा गया है। बिल्कुल सही। तो ये एक सिलसिला है, एक चेन है जो आपस में जंजीर है, जिसकी कड़ियां आपस में मिलती चली जाती हैं। सही। तो वैसे ही आपकी नॉलेज, आपकी सारी की सारी साउंड वेव्स, वो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल और ट्रांसफर होती हैं। ठीक। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम इसमें साउंड को, हम उसको कैप्चर बज़ाहिर तो नहीं करते, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसी चीज की, तो हम उसी साउंड को कैप्चर करते हैं और उसको अरसा दराज के लिए महफूज भी कर सकते हैं। सही।
آپ ایک جگہ بولتے ہیں تو دوسری جگہ آواز سنائی جا سکتی ہے. اب تو بہت آسان ہے. جی ہاں آپ فون کے ذریعے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بات کرتے ہیں بالکل تو وہ ٹھیک آواز کی لہریں، وہ کلام، وہ سر کیا ہے، سروں کی صورت میں وہ دوسرے جگہ تک پہنچتا ہے، دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے. آپ 7 سمندر پار بھی فون پر بات کرتے ہیں. آپ سیٹلائٹ کے تھرو چلنے والے پروگرامز کو اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھتے ہیں. تو بڑے بڑے اسکرینز پر آپ پروگرامز دیکھتے ہیں، چھوٹے موبائل فون میں پروگرامز دیکھتے ہیں، وہ سب کے سب سیٹلائٹ کے تھرو وہ آواز کی لہریں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں، اور ساتھ میں تصاویر بھی ہیں. یہ سارے کا سارا کیا ہے، یہ نالج ٹرانسفر ہوتا ہے، انفارمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ سر کیا ہے، دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے. بالکل اور ٹھیک یہ موسیقیت ہے کہ جتنا قوت سے آپ نے اس کو آگے منتقل کیا تھا، جتنی مقدار میں آپ نے ٹرانسفر کیا تھا قوت کو، یا کہہ لیجئے نالج کو، انفارمیشن کو، معلومات کو، وہ اتنی ہی قوت اور اتنی ہی مقدار میں آگے منتقل ہوتی چلی جائیں گی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، اور پھر آگے ان گنت جگہوں تک. صحیح یہ سلسلہ ہے. ان کا سر ساری زمین تک پہنچتا ہے، ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے. تو یہ وجہ تھی، یہ سلسلہ ہے اس میں، یہ ہے ہارمونکس. صحیح اسپرنگ کی مثال سے میں نے اس چیز کو واضح کیا. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ جب کسی دائرے میں کسی چیز کو حرکت دیتے ہیں، موت کے کنویں کی مثال اس میں، ڈیتھ ویل جو ہے وہ اس کی بہترین مثال ہوتا ہے. یہ بھی اسپرنگ کی اسی حرکت کے برابر گنا جاتا ہے، کیونکہ آپ گھڑی کی سوئی کو 360 درجے کے زاویے پر ایک دائرے میں چکر دیتے ہیں. تو ویسا ہی موت کے کنویں میں بھی جو وہ گاڑی چلا رہا ہے، بائک ہو، کار ہو، سائیکل ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ کیا ہے، وہ گھڑی کی سوئی کی طرح 360 درجے کے زاویے پر حرکت کرتا ہے. تو اس میں بھی ہارمونکس ہے. اس میں آپ ڈسٹینسز پر آپ کیا ہے، گریجویشن کر دیجئے، آپ وقفے لگا دیجئے کہ پہلے 5 میٹر کا فاصلہ، پھر 5 میٹر، اور کرتے کرتے پورا ایک چکر بن جائے گا. تو وہ ہر فاصلے کو کتنے سپیڈ سے طے کرتا ہے، تو وہ آپ کو اس کی قوت کا، اس کے جو ہے وہ ڈسٹینس کا اندازہ ہو جائے گا. صحیح تو ایسے ہی گھڑی کی سوئی ہے. اس چیز کو ہارمونکس کہتے ہیں، اس چیز کو موسیقیت کہا جاتا ہے. صحیح اسی سے آپ گیت اور گانے جو کچھ بھی ہیں وہ سب چلتے ہیں. تو یہ ہارمونکس ہے. صحیح جی پاسٹر صاحب، آپ کو بہت شکریہ. اچھا پاسٹر صاحب، یہاں پر ہم آفتاب کے بارے میں جانتے ہیں اور سورج کے بارے میں بھی بہت خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور اس پر بھی بات کریں کہ سورج کے اور اس کی حرکت کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں جو انوینشنز ہو رہی ہیں جن کو ہم آج دیکھ رہے ہیں اور کلام ہمیں بہت پہلے سے بتا رہا ہے. شکریہ سسٹر. یہ پہلی جو 6 آیات ہیں، یہ زبور 19 کی، یہ خدا کی ساری کریشن کے بارے میں اس کا جلال ظاہر کرتی ہیں. صحیح. لیکن ویسے ہی پھر رومیو 3 باب کی 23ویں آیت مجھے اچھی طرح سے یاد آ جاتی ہے کہ آسمان تو خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے ہی محروم ہو گئے ہیں. تو یہ سبب ہے کہ ہم اس پورے طور پر اس کی کریشن کے وسیلہ سے، اس کی تخلیق کے وسیلہ سے، اور تمام مخلوقات کے وسیلہ سے بھی ہم خدا کی ذات کو پہچان نہیں پا رہے. اصل سبب یہ ہے. لیکن آہستہ آہستہ پردے چاک ہوتے ہیں. جیسے انجیل کا پیغام دنیا میں آیا آج سے تقریباً 2000 سال پہلے سے، تو وہ یہ سلسلہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہیں. جو اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. آمین. اب یہاں پر جو آفتاب کی بات کی آپ نے، سورج کی، تو اب اس میں لکھا ہے 5ویں آیت سے، اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے. وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں. اب یہاں سے ہم اس میں بہت سی چیزیں، اس میں ایسٹرونومی اور اس میں تھرمو ڈائنامکس، یعنی انرجی ٹرانسفر، فزکس کی یہ بھی برانچ ہے. ایسٹرونومی بھی فزکس کی برانچ ہے. ایسٹرو فزکس بھی اس کی ایک برانچ. تو ان سب چیزوں کو یہاں پر پھر سے بیان کیا جا رہا ہے. اور جو زبور نویس ہے وہ زیادہ سائنٹسٹ ہے، وہ زیادہ سائنٹیفکلی ان باتوں کو سمجھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے. صحیح. بنسبت آج کے بہت سے پڑھے لکھے سائنسدان ہوں یا بہت سے لوگ ہوں جو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں. صحیح. اب یہاں پر لکھا ہے کہ آفتاب جو ہے وہ اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے
اور وہ اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پہلے مانا جاتا تھا، ایک غلط نظریہ یہ تھا کہ زمین ساکن ہے، یعنی ارتھ از اسٹیٹک اینڈ سن از موونگ ان اٹس آربٹ اراؤنڈ دا ارتھ، یعنی کہ سورج کیا کر رہا ہے، وہ زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے یا گردش کر رہا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. سائنٹسٹ نے ثابت کیا کہ زمین جو ہے وہ تو سورج کے گرد گھوم رہی. درست. تو اس سے ایک مذہبی اختلاف سا اور چپکلش سی بن گئی. نظریاتی اختلاف تھا جس کو پھر مذہبی اختلاف بنا لیا گیا. بہرحال لیکن بعد ازاں وہ سچائی تھی، اس کو ماننا پڑا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی. لیکن یہاں پر جو یہ بے شک یہ سارے کے سارے مضامیر جو ہیں یہ اس میں نظم کی صورت میں ہیں، یہ شاعری کی گئی ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس میں غلط نظریہ یہ بھی تھا کہ شاید شاعری میں کچھ بڑھا چڑھا کے باتوں کو پیش کر دیا گیا ہے. بالکل درست. اور جیسے کہ ایک عام سیکولر شاعری میں کیا جاتا ہے. درست. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ کلام خدا ہے. جو کچھ ہے وہ ویسے ہی فیکچول جتنے حقائق تھے وہی لکھے گئے ہیں. اس سے ہٹ کے کچھ نہیں لکھا گیا. اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز پر، معلومات پر یا کسی چیز پر پورا عبور حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ ہوتی ہے، تو ہم اس کی ایک مختصر الفاظ میں ایک اس کی سمری بناتے ہیں. اور یہاں پر جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ جو زبور نویس ہے اس کو 3000 سال پہلے سے یہ ساری خبر، اس کو ساری چیزیں پتہ ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں بیان کی گئی ہیں اور وہ اس کو بڑے خوبصورتی سے پاک روح کے وسیلہ سے اس کو سمرائز کر رہے ہیں. بالکل وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں. جی. تو اب یہاں پر یہ انہوں نے اس چیز کو لکھا کہ سورج کیا ہے، وہ اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے. تو یہ 2018 کی بات میں گزشتہ پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ وہ سائنٹسٹ نے اس چیز کو ڈسکور کر لیا، دریافت کر لیا کہ سورج کیا ہے، وہ ساکن نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے، وہ روٹیٹ کر رہا ہے، وہ موونگ ہے، وہ اسٹیٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے یعنی کائنیٹک، سائنٹیفک ورڈ کائنیٹک ہے، وہ جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے. حرکت میں ہے. جی. اب پھر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا کہ شاید وہ زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے. لیکن جب سائنٹسٹ نے ڈیٹیل اس کی بتائی تو وہ یوں ہے کہ سورج کیا کر رہا ہے، وہ زمین کے گرد حرکت نہیں کر رہا، کیونکہ آگے یہاں پر آیت مقدسہ نمبر 6 میں لکھا ہے وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے. اب یہ ایسٹرونومی کا ایک ڈیپ جو ہے وہ سیکرٹ تھا جو ریویل کیا گیا ہے، ایک بہت گہرا راز تھا جو ظاہر کر دیا گیا تھا، مسٹری کہہ لیجیے. بالکل صحیح. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے، جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، سورج موجود ہے، آفتاب ہے، تو وہ پوری کی پوری گلیکسی موو کرتی ہے. اور اس گلیکسی کی موومنٹ نہ صرف یہ گلیکسی، یہ کہکشاں، بلکہ جتنی بھی ارب گلیکسیز موجود ہیں اس کائنات میں، وہ سب کی سب کیا ہیں، وہ حرکت میں ہیں. صحیح. اور ان کی موومنٹ کیا ہے، وہ ایک اسپائرل کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ ایک کہہ لیجئے کہ سرکولر شیپ میں، اور مختلف انداز میں وہ حرکت کرتی ہیں. تو ان کی حرکت کیا ہے، پوری کاسموس میں، پوری کائنات میں ہوتی ہے. تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ چینج کرتی ہیں. تو اس لیے سورج بھی اپنی جگہ چینج کرتا ہے اس گلیکسی کے ساتھ ہی. صحیح. اور کوئی بھی ستارہ، سیارہ، کچھ بھی ہو جو اجرام فلکی ہیں، وہ سب کے سب اسٹیٹک کوئی بھی نہیں ہے. ہماری زمین حرکت میں ہے تو اس کے ساتھ تمام جڑی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہیں، پوری کائنات وہ حرکت میں ہے. اس وجہ سے سورج بھی حرکت کر رہا ہے، وہ اسٹیٹک نہیں ہے. اور ایک حصے سے دوسرے حصے تک آسمان کے یہ ملکی وے ٹریول کرتی ہے اور پھر جو ہے وہ چکر لگا کر اس جگہ پہنچتی ہے. تو اس وجہ سے سورج کی گشت کیا ہے، وہ آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں. اب یہاں پر زبور نویس نے اس چیز کو مینشن کیا ہے. ایک ہوتا ہے پوائنٹ زیرو، جو سائنٹیفک جو ہے وہ ایک ٹرمینالوجی ہے یہ موشن کے لیے، حرکت کے لیے، کہ ایک پوائنٹ زیرو ہونا چاہیے جہاں پہ جس کے ارد گرد کوئی چیز حرکت کرے. ٹھیک ہے. اب پوری کائنات میں سائنٹسٹ کو آج تک اس چیز کا پتہ نہیں چلا ہے کہ کوئی بھی پوائنٹ زیرو موجود ہے کسی بھی چیز کی حرکت کے لیے. ہم ابھی تک اس چیز کو دریافت نہیں کر پائے ہیں، کوئی بھی انسان. صحیح.
کہ کون سی چیز، سورج کس چیز کے گرد حرکت کر رہا ہے صحیح طور پر، اس کا مرکزی نقطہ کون سا ہے، اسے پوائنٹ زیرو کہا جاتا ہے. صحیح. زمین حقیقی طور پر سورج کے گرد کس وجہ سے حرکت کر رہی ہے درست. اور اس کا مرکزی نقطہ کہاں جا کے جڑتا ہے. صحیح. تو یہ ہے پوائنٹ زیرو، اور سائنٹسٹ اس چیز کو ڈسکور نہیں کر پائے ابھی تک، لیکن لگتا ہے کہ زبور نویس نے اس چیز کو یہاں پر مینشن کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ زمین کو ہر چیز کا پوائنٹ زیرو سمجھ کے بات کر رہا ہے. وہ زمین پر بیٹھ کر اس زبور کو لکھ رہا ہے اور اسی کو وہ ہر چیز کا پوائنٹ زیرو بنا کر وہ اس چیز کی حرکت کے بارے میں بیان کر رہا ہے. صحیح. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے یہاں پر ایک تشبیہ دی ہے کہ وہ دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے. سورج کو ایک دلہے سے تشبیہ دی ہے، اور اس کا ریلیشن کس چیز کے ساتھ ہے؟ زمین کے ساتھ. وہ زمین پر اپنی حرارت منتقل کرتا ہے، تو ٹرانسفر آف انرجی ہوتی ہے. درست. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اب زمین کو وہ اس کی دلہن کے طور پہ پیش کر رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس کو پوائنٹ زیرو کے طور پہ، اس کو مرکزی نقطے کے طور پہ وہ پیش کر رہا ہے. صحیح. کہ زمین کیا ہے، وہ کسی بھی اس نظام شمسی کے سارے چیزوں کے لیے، یا بالخصوص اس کا جو مرکزی حصہ سورج ہے، اس کے لیے مرکزی نقطہ کون سا ہے؟ وہ زمین ہے. اس وجہ سے یعنی وہ پورے آسمان میں چکر تو لگاتا ہے، لیکن اس کا پوائنٹ زیرو وہ کیا ہے؟ وہ زمین ہی رہتی ہے. صحیح. اور خدا بھی زمین پر رہنے والوں سے ہی کلام کرتا ہے، اس نے خلائی مخلوقات سے تو کلام کیا نہیں. بالکل. اور ان کے وجود کا آج تک کوئی ثبوت ملا بھی نہیں. بے شک بہت سی تھیوریز پیش کی گئی ہیں، اور بہت سے سائنٹسٹ نے اپنی عمر اس چیز میں گوا دی ہے کہ ہمیں ایلینز اور جو ہے وہ خلائی مخلوقات کے سگنلز مل جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سارے کے سارے assumptions ہیں، مفروضات بنائے گئے ہیں کہ سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کر لیا جی، یو ایف او نظر آ گئے، اور جی خلائی جہاز نظر آ گیا، اور یہ اور وہ چیزیں نظر آ گئی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. خدا ہر چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے تو زمین کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. اور وہ آسمان کا ریلیشن زمین سے بناتا ہے، اور یہاں پر زبور نویس نے اسی چیز کو مینشن کیا ہے. صحیح. تو دو ہی چیزیں بنیادی مراکز ہیں، ایک آسمان اور دوسرا زمین. صحیح. تو ان کا ریلیشن وہ بیان کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں. زبور نویس کو اس کے حوالے سے اچھی طرح سے علم ہے کہ پوری زمین پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے، اور اس ہیٹ سے اور اس کی روشنی سے جو ہے وہ ہیٹ بھی موجود ہے اس کے اندر، اور وہ بھی مل رہی. یہ ہے تھرمو ڈائنامکس، ٹرانسفر آف انرجی. اس کو ہیٹ ٹرانسفر کے بارے میں علم ہے کہ انرجی منتقل ہو رہی ہے تو وہ اس روشنی کے ذریعے منتقل ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور حقیقی روشنی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. اور وہ آدمیوں پر ظاہر ہوئی، لیکن آدمیوں نے تاریکی کو اس روشنی کی نسبت، نور کی نسبت زیادہ پسند کیا. اس وجہ سے لوگ تاریکی میں ہیں. تو اس چیز کو پروفیٹیکلی بھی لیا جاتا ہے اور سائنٹیفکلی بھی. اب تھرمو ڈائنامکس میں دو قوانین ہیں جو پوری کائنات پر جو ہے وہ بالکل من جو ہے وہ ان کا اطلاق ہوتا ہے. اب اس میں فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ انرجی جتنی تھی وہ اتنی ہی ہے، نہ تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ لا آف کنزرویشن آف انرجی بھی کہلاتا ہے، قانون بقائے توانائی. تو یہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، یعنی پہلا ہر حرکیات کا قانون ہے. یہ اس کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ توانائی جو بنائی گئی ہے وہ کیا ہے، وہ اینڈ تک رہے گی. صحیح. آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. صحیح. تو یہ خدا کی تخلیق کو ثابت کرتی ہے. یہ اس چیز کا بین ثبوت ہے کہ آسمان اور زمین کو خدا نے بنایا ہے. آمین. اور اس میں توانائی کے بغیر کسی چیز کو آپ بنا نہیں سکتے. انرجی کے بغیر آپ جب تک اس میں انرجی ٹرانسفر نہیں کرتے، آپ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے، نہ اس کو ایجاد کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. مثال کے طور پہ گھر میں روٹی ہی بنائی جاتی ہے تو آپ آٹا گوندھنے کے لیے بھی آپ کو توانائی لگانی پڑتی ہے. درست. خدا نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے. صحیح. اب اس میں پھر خدا نے بار بار جو ہے وہ کہا گیا ہے، کتاب مقدس اس چیز کا ثبوت دیتی ہے. پیدائش پہلا باب اس چیز کی وضاحت ہے کہ خدا نے کہا.
تو جی اس ہاں، کی ساؤنڈ انرجی نکلی ہے، بالکل صحیح۔ اس کے اندر سے انرجی نکلی ہے، تو پھر کیا ہوا ہے، چیزوں نے وجود لینا شروع کیا ہے۔ ہوں، اس نے آسمان اور زمین کو نیستی سے، انسرٹینٹی سے سرٹینٹی میں لے کر آ گیا ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کو ایک وجود دے دیا ہے، یعنی نیستی سے وہ ہستی میں لے آیا ہے۔ تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس کی انرجی اتنی پاورفل ہے کہ وہ چیزیں اگر نہ بھی ہوں ہوں، تو وہ ان کو ایسے بلا لیتا ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ بالکل درست۔ اور انسانوں کو اس نے اتنی انرجی دی ہے کہ ہم بہت سی چیزیں خود بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، صحیح۔ ہمارے پاس یہ ٹچ سکرین والے موبائلز پہلے نہیں تھے، ہوں، آج سے 30 سال پہلے تو یہ نہیں تھے، بالکل ٹھیک۔ لیکن ہم نے بنا لیے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ پھر بہت سی مشینیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں، بہت سی چیزیں ڈسکور کر لی ہیں، تو وہ انرجی ہمارے اندر اس نے رکھی ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بالکل ویسے ٹھیک۔ ہو نہیں سکتا۔ ہوں، اور اس نے سورج کو ہمارے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ وہ 2 طریقہ سے ہماری پوری دنیا میں انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اور ابھی میں صرف جو ہے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو 2 طریقہ سے، ایک تو جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، ساتھ ہی اس کی ہیٹ آتی ہے، ہیٹ آتی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے کیا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ہوں، بارش ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں انرجی منتقل کرنے کے ذرائع ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا ہے پوشیدہ ذریعہ۔ پوشیدہ کیا ہے، پودوں میں یہ سب چیزیں وہ کیا ہیں، پودے بڑھتے ہیں، درخت بنتے ہیں، ان میں پھل لگتا ہے، تو ان کے اندر انرجی موجود ہے، اسٹورڈ ہے۔ تو جی، وہ انرجی ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ پانی زمین سے ان کی جڑوں کے وسیلہ سے ان کے پتوں کے کناروں تک پہنچتا ہے، بالکل اور ٹھیک۔ لمبے لمبے درختوں کے جو ہے وہ کونپلوں تک پہنچتا ہے، درست۔ چوٹیوں تک پہنچتا ہے، ہوں، تو وہ گریوٹی کے اگینسٹ چلتا ہے، ہوں، تو یہ بغیر انرجی کے ہو نہیں سکتا۔ درست۔ جس کو آسموسس یا آسموٹک پریشر کہا جاتا ہے بایولوجیکل لینگویج میں، جی ہاں، تو وہ کیا ہے، یہ سارے کا سارا سلسلہ بغیر انرجی کے ہو نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ اس لیے کہا گیا تھا کہ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے، تو خدا کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس نے سورج کو مقرر کیا ہے کہ وہ دن پر حکومت کرے، یہ بھی پیدائش پہلے باب میں لکھا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اس کی انرجی کے وسیلہ سے یہ سب کام ہوتے ہیں۔ ہماری باڈی کے اندر میٹابولزم ہوتا ہے، تو میٹابولزم جو ہے وہ ہماری خوراک کو، اس کو توانائی میں تبدیل کرنے کا ایک کیمیائی تعامل ہے۔ اب اس کے ذریعے انرجی بنتی ہے ہمارے اندر، تو وہ ہماری خوراک جو ہے وہ جب ہم چباتے ہیں پھر ہضم ہوتی ہے، تو اس کے وسیلہ سے پھر جو اس میں سے توانائی نکلتی ہے، ہماری باڈی کے مختلف کام ہوتے ہیں اس سے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ انرجی کے وسیلہ ہو رہا ہے، اور خدا نے اس کو مقرر کیا ہے کہ یہ سب کام کرے۔ تو یہ تھرمو ڈائنامکس ہے۔ اب یہ اس کا پہلا قانون ہے، فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس، کہ جتنی انرجی اس نے کریٹ کر دی ہے، پوری کائنات میں جتنے بھی ستارے سیارے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، ایک مخصوص انرجی رکھتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جل رہے ہیں، جو ستارے ہیں وہ جل رہے ہیں اور اپنی انرجی استعمال کر رہے ہیں اور منتقل کرتے ہیں آگے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی بنا پر، انرجی دینے کی بنا پر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرا قانون بن جاتا ہے جسے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہا جاتا ہے، صحیح۔ کہ ہم انرجی ڈیکریز ہو رہی ہے تو ہم اس سے بھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں یا اس سے بھی توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو گیننگ انرجی فرام ڈیکریزنگ پاور یا ڈیکریزنگ انرجی، یہ اس کو جو ہے وہ چند الفاظ میں ہم اسے جو ہے سمرائز کر سکتے ہیں اس قانون کو۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات ایک ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہونے والی، ایک توانائی یا جو ہے وہ حرارتی موت کا شکار ہونے والی ہے۔ یہ ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سورج جو جل رہا ہے، جو انرجی دے رہا ہے، تو وہ ایک خاص مقدار میں جو اس کی انرجی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ جل کر ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ جیسے آپ گھروں میں لکڑی جلاتے ہیں، فرض کیجئے تو لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا آپ نے جلایا، تو وہ جلتے 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 آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی انرجی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مثال ہے ہمیں بڑی چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ آپ شمع جلاتے ہیں، آج کل تو بہت کم ہے، شاید ہی کوئی جلاتا ہو، آج کل تو سب ایمرجنسی اگر کوئی جلانے کی ضرورت پڑے تو وہ ہے۔
تو جو شمع جلائی جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ جل کر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے. تو وہ کیا ہے، وہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کو پروو کرتی ہے کہ ان کی انرجی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، وہ ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہو جائیں گے، ان میں کولڈنیس آ جائے گی. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کو وضاحت اگر کرنا شروع کی جائے تو بہت سے انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ آپ ٹھنڈی چیزوں سے بھی توانائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن وہ ایکچولی ہمارا موضوع وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوگا کہ پوری کی پوری کائنات اس ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہو رہی ہے، جو اس کی اپنی انرجی اس کے اندر موجود تھی، جس کو نہ تو کریٹ کیا جا سکتا ہے مزید اور نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے. تو وہی انرجی اس کو آہستہ آہستہ جلا کر ختم کر دے گی. صحیح. تو یہ ثابت کس چیز کو کرتی ہے؟ قیامت کو، کہ آخر کار یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اپنی موت خود مر جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے وہ یونیورس کرنچ بھی کہا جاتا ہے، ہیٹ کرنچ بھی کہا جاتا ہے، ہیٹ ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام دیے جاتے ہیں. اور ایک اور فزکس کی ٹرمینالوجی ہے انٹروپی. تو وہ تباہ کاری بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ وہ ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ پیپر میرے پاس موجود ہے، اگر میں اس کو پھاڑ کے ٹکڑے کر دوں یا پھاڑ دوں، دو حصے بھی کروں، تو یہ کیا ہے، ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آ سکتا. تو یہی حال اس پوری کائنات کا ہوگا کہ یہ اپنی اصل حالت میں نہیں آئے گی جب یہ ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہو جائے گی. تو کتاب مقدس واضح کرتی ہے کہ آسمان اور زمین اس سفید تخت پر جو خدائے بزرگ و برتر بیٹھا ہے اس کی حضوری سے بھاگ گئے، اور پوری کائنات میں ان کو جگہ نہ ملی. اور پھر نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی. تو خدا خود نئی چیزیں کریٹ کرے گا. تو ان کو ٹرانسفارم بھی کر سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں. فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس بھی اور سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس بھی، یہ دونوں چیزیں بائبل میں پہلے سے موجود ہیں. اور ہمیں ظاہر کس چیز کے بارے میں کر رہی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی موجودگی، اس کی بنائی ہوئی تخلیقات، اور اسی نے پھر آخر کار اس کو قیامت کی طرف لے کر جانا ہے، اس کو قیام دینا ہے. زندگی کو کس طرح سے قیام دینا ہے وہ بہتر جانتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس نے واضح طور پر کتاب مقدس میں لکھ دیا ہے. اور اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اگر ہم بھی وہ قیام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بیٹے جو حقیقی کلام خدا ہے اور جو ہمارے لیے انجیل کا پیغام ہے، ہم اس کو قبول کریں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، یعنی ہمیں قیام مل جائے گا. آمین. یوحنا 3:16 میں یہی لکھا گیا ہے. بالکل درست. تو یہ ہے ایکچولی اصل میں باتیں، یہ ہے اس کی بنیاد. اس طرح سے زبور نویس نے ان باتوں کو کچھ سمجھا، اور جو خدا کے روح نے اسے سمجھایا تو ازلی روح نے ان پر ظاہر کیا، تو پھر انہوں نے ان کو احاطہ تحریر میں لے آئے. بالکل صحیح. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اور خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، ہم شروع سے بائبل مقدس کے آغاز سے جانتے ہیں، اور آخر تک ہم خدا کے جو احکامات ہیں اور اس کی خوبصورتی ہے اس میں سے ہم جانتے رہتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک ہی جو خلاصہ ہے، جیسے آپ نے بیان کیا، کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کریں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، امید ہے آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جس طرح پاسٹر صاحب نے آخر میں آپ کو ایک چیلنج دیا ہے، آپ اس پر ضرور غور کریں گے. اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے، اپنے سوالات ہمیں ضرور لکھ بھیجیے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ناقابل یقین.